बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अब्बा ने अचानक मेरी शादी ज़बरदस्ती एक कम उम्र लड़की से करवा दी और मुझे बाहर बैरून मुल्क भेज दिया कि जब तक ये 17 साल की नहीं हो जाती तुम घर में कदम भी नहीं रखोगे। मैं मान गया और जब पूरे 6 सालों बाद घर आया तो अपनी बीवी को देखकर तो मैं हैरान रह गया। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। कुछ देर बाद अचानक अब्बा ने वह वेला मचा दिया कि निम्रा सीढ़ियों से गिर गई है। मैं डर गया और फौरन अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर बोले कि अब ये माजूर हो चुकी है, ये चल फिर नहीं सकेगी। ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी। रात को मैं सोने लगा तो अब्बा बोले, बेटा तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, अब उसके साथ तुम्हारी माँ सोएगी, तुम मेरे साथ सो जाओ। जब मेरी आंख खुली तो अब्बा बिस्तर पर नहीं थे। जैसे ही मैं अब्बा के पीछे बाहर आया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं शाम के घर वापस लौटा तो अब्बू ने मुझे आवाज़ देकर अपने पास बुला लिया। वो कहने लगे, कासिम मेरी बात सुनो। मैं घबरा गया कि अब अब्बा फिर से मेरी क्लास लेंगे। तुम सारा सारा दिन आवारागर्दी क्यों करते हो? मैं अब्बू की जानिब बढ़ते हुए बहाने तराशने लगा था। मैं अब्बू के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे अपने पास चारपाई पर जगह दी और बोले, मेरे पास आकर बैठ जाओ। आज उनका रवैया कुछ मुख्तलिफ सा लग रहा था, इसलिए मैं उनके पास बैठ गया। तो बोले, कासिम अब तुम जवान हो गए हो, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सर पर सहरा सज जाए, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी शादी की खुशी देख ले और ये घर पोते पोतियों के आने से रौनक वाला हो जाए। मुझे अबू से इस किस्म की बात की तवक्का नहीं थी। मैं हंसती और बोला, अबू नेकी और पूछ पूछ, निकाह तो बड़ा ही नेक अमल है। आप मेरी शादी करना चाहते हैं तो भला मुझे इसमें क्या एतराज़ होगा। अम्मी भी किचन से बाहर आ गई थी। उन्होंने जल्दी से मेरा माथा चूम लिया और फिर कहने लगी, ये लो बेटा लड़की की तस्वीर देख लो। तस्वीर देखकर तो जैसे मुझ पर बिजली ही गिर पड़ी थी, क्योंकि वो लड़की तो नहीं, बहुत ही छोटी सी बच्ची लग रही थी। मैंने बड़ी हैरत से अम्मी की तरफ देखा। मैं बोला, अम्मी आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? अम्मी ने नागवारी से मुंह फेर लिया और कहने लगी, इसमें भला मजाक की क्या बात है? हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। लड़की जितनी कम उम्र होगी वो उतना ही अपने शोहर को खुश रखेगी। और फिर आजकल की तो पढ़ी लिखी लड़कियों से अल्लाह पनाह ही दे, गज भर की लंबी जुबान होती है उनकी। तुम देखना जब निमरा रुखसत होकर हमारे घर आ जाएगी ना तो यहाँ के माहौल में ऐसे रच बस जाएगी जैसे यहीं की पैदाइश हो। मैं नफी में सर हिला दी और बोला, नहीं अम्मी, मैं किसी सूरत भी इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। इतनी कम उम्र लड़की से शादी करने की इजाजत तो हमारा कानून भी नहीं देता। अब वो कहने लगे, ओ बस बस बैठे रहो, तू बड़ा कानूनदान। मेरी बात कान खोलकर सुन, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो उसी लड़की के साथ शादी करनी होगी, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलते बनो यहाँ से। मैं चिढ़ गया और बोला, अम्मी उस लड़की के वालदैन की भी ऐसी क्या मजबूरी है जो अपनी बेटी को सर से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कहने लगे, बेटा उसके बाप का इंतकाल हो गया, बहुत ही गरीब से लोग थे, उसकी माँ के पास रहने के लिए और कोई ठिकाना नहीं था, इससे बेचारी अपने बाप के घर वापस चली गई। मगर वहाँ तो अब उसके भाइयों की हुक्मरानी थी। निमरा के मामूजात उस पर बुरी नज़र रखते हैं। माँ बहुत परेशान है कि कल कला को कोई ऊंच नीच होगी, हम क्या करेंगे, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने यह फैसला किया है कि तुम्हारी शादी निमरा के साथ कर देते हैं। कल कला को भी तो तुम्हारी शादी करनी ही है ना, हमारे इस काम से अल्लाह भी राजी हो जाएगा। मैं चुप कर गया था और दिल में सोचने लगा था कि जिस चीज़ से मेरा दिल राजी नहीं होता तो क्या अल्लाह राजी होगा। खैर मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती ही मेरी शादी निमरा के साथ तय कर दी थी। मैं ना ही करता रह गया, मगर मैं भी क्या करता, खुद बेरोजगार था मैं, वालिदैन पर बोझ बनकर रह रहा था। अब जो वो कह रहे थे मुझे करना ही पड़ रहा था। इसलिए जुम्मा के दिन बड़ी सादगी से मेरा निकाह कर दिया गया। निमरा रुखसत होकर हमारे घर आ गई थी। मैंने उसे देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी बच्ची थी। मैं इसी शशोपन में मुब्तला था कि मैंने उस लड़की से शादी की है या उसे गोद लिया है। अब समझ में नहीं आता था कि उसके साथ कैसे रहूँगा। तभी अबू मेरे पास आए और उन्होंने मेरे हाथ में चंद कागजात रख दिए। मैं बोला, अबू ये क्या है? अबू कहने लगे, ये तुम्हारा सऊदिया का वीज़ा है, तुम वहाँ जाकर खूब मेहनत मुशक्क़त करना और कुछ बनकर ही वापस आना। हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब तुम अपनी बीवी के साथ वफादार रहना। देखो उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवाने में हमारी नेक नियति शामिल थी। निमरा हमारे घर आ गई है, यहाँ पर उसे मान और प्यार मिलेगा, जबकि तुम भी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चले जाओगे और तब तक वापस नहीं आओगे जब तक वो 17 वर्ष की नहीं हो जाएगी। ऐसे तुम्हारा भी ज़मीर मुतमईन हो जाएगा, ऐसा ही है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया था। मैं बोला, अबू आपने ये बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अब वो कमरे से बाहर चले गए, जबकि मैं बेइंतहा खुश था। मेरी तो बैठे बिठाए लॉटरी लग गई थी। मैं पिछले 3 सालों से अपने वालिदैन से कह रहा था कि मुझे सऊदीया भिजवा दे, मगर अब वो सख्ती से मना कर देते। वो कहते थे कि जो कुछ भी करना है इसी मुल्क में रहकर करना है, हमारी नज़रों के सामने ही रहना है। तब मुझे बड़ी उलझन सी होती थी, ऐसा लगता था कि वो मेरी तरक्की की राह में रुकावट बन रही है। मगर जब आज मैंने ये खबर सुनी तो दिल मेरा बाग बाग हो गया था।
میری کل صبح 5 بجے کی فلائٹ تھی۔ اب رات کے 9:30 بج چکے تھے، مجھے اپنی تیاری بھی کرنا تھی۔ امی میرے کمرے میں 2 افراد کا کھانا لے آئی، کہنے لگی قاسم تم اور نمرا مل کر کھانا کھا لو۔ میں جلدی سے بولا نہیں نہیں امی، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے مجھ سے دور ہی رکھے، میں اکیلے بیٹھ کر ہی کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر امی رک گئی تھی، پھر کہنے لگی بیٹا تم پورے 6 سال کے لیے ہم سے دور جا رہے ہو، وہ لڑکی جو آج تمہاری زندگی میں شامل ہوئی ہے، جسے یہ بھی پتہ نہیں کہ تم دکھنے میں کیسے ہو، بولتے کیسے ہو اور تمہاری سوچ کیسی ہے، وہ اتنا لمبا عرصہ کس آس پر گزارے گی؟ کوئی امید، کوئی آس تو اسے تھماتے جاؤ۔ امی اتنا کہہ کر باہر نکل گئی اور پھر ڈری سہمی ہوئی نمرا کو لا کر میرے بغل میں بٹھا دیا۔ پھر امی باہر نکل گئی تو میں بولا کیسی ہو نمرا؟ اس کی پتلی سی آواز مجھے سنائی دی، وہ کہنے لگی میں ٹھیک ہوں۔ میں بولا میں کل جا رہا ہوں، پورے 6 سال بعد واپس آؤں گا، جب تم 17 سال کی ہو جاؤ گی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مجھے بڑا دکھ سا محسوس ہوا۔ وہ کہنے لگی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے اسے اس قسم کے الفاظ کی توقع نہیں تھی۔ میں بولا پھر کیا ہوا، کیوں کرنا پڑی یہ شادی؟ نمرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی امی نے میرے قدموں میں اپنا دوپٹہ رکھ دیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ شادی بہت ضروری ہے۔ میں بولا تم یہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ وہ معصومیت سے بولی میں اپنے والدین کے گھر رہنا چاہتی تھی، اپنے باپ کے گھر میں بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا پیار، بڑا مان ملتا ہے، شوہر بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ بھی بیویوں کا خیال رکھتے ہیں، مگر شوہر بھی تو مر جاتے ہیں نا۔ شوہر کی موت کے بعد عورت کو پھر سے اپنے والدین کے گھر واپس آنا پڑتا ہے، مگر پھر کوئی وہاں اس عورت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ میرے ابو بھی بہت اچھے تھے، ہمارا بہت خیال رکھا کرتے تھے، امی پر جان نچھاور کرتے تھے، مگر پھر کیا ہوا، وہ ایک دم اچانک سے انتقال کر گئے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں ایسے بے سہارا چھوڑ کر نہ جاتے، مگر پھر بھی وہ چلے گئے۔ میں اور امی واپس نانی اماں کے گھر آ گئے، مگر یہاں اب ہمیں کوئی قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ میرے ماموں تو ماتھے پر آنکھیں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ممانیاں وہ تو ہمیں کچا چبا جانا چاہتی ہیں۔ ان کے حالات سے تنگ آ کر امی نے میری شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ اب میں ڈر رہی ہوں کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا مجھے پھر سے ماموں کے گھر جانا پڑے گا؟ مجھے ایک دم سے نمرا پر ترس آ گیا، دل دکھ گیا اس کی باتیں سن کر۔ میں بولا مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو، تم جس گھر میں رخصت ہو کر آئی ہو یا تمہیں تنگ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے والدین تو شروع سے ہی تمہارے حق میں ہیں، تم نے دیکھا نا میری امی کس طرح سے تمہاری وارثت کی جا رہی تھی، اس سے تم ان باتوں کو سوچ کر پریشان نہ ہو۔ میں کل سعودیہ چلا جاؤں گا، جب تک تم بڑی نہیں ہو جاتی میں واپس نہیں آؤں گا، جب تم تھوڑی میچور ہوگی تو میں واپس آ جاؤں گا، پھر ہم ایک خوبصورت سے رشتے کا آغاز کر لیں گے۔ نمرا کی آنکھیں چمکنے لگی، اس نے بڑی آس امید سے کہا تھا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ مسکرا دی، پھر کہنے لگی آپ سعودیہ جا کر مجھے بھول مت جائیے گا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی ہے جو پاکستان میں آپ کا انتظار کر رہا ہے اور جس سے آپ اچھے دنوں کا وعدہ کر کے جا رہے ہیں۔ میں مسکرا دیا تھا، پھر ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد امی نمرا کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ امی کہنے لگی نمرا آج میرے ساتھ سوئے گی، کل سے اس کمرے میں شفٹ ہو جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ پھر ساری رات میری بڑی عجیب سی خوشی میں گزری، سعودیہ جانے کا ایک خوبصورت خواب جو میرا پورا ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی پیکنگ کی اور پھر ساری رات سوتی جاگتی کیفیت میں رہا۔ صبح 5 بجے میں وطن عزیز سے نکل گیا۔ میرے چند دوست پچھلے سال سعودیہ چلے گئے تھے، ابو نے میرا ویزا ان کی کمپنی میں ہی لگوا دیا تاکہ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کروں اور میرا دل بھی لگ جائے۔ سعودیہ پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ گھر تو گھر ہی ہوتا ہے، جو مزہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ مجھے امی اور ابو کی یاد آنے لگی، مگر یہ اچھا تھا کہ میں اپنے دوستوں میں تھا، اس لیے میرا دل بہت جلدی لگ گیا۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، ابو کی آمدنی بہت کم تھی، شاید اسی لیے وہ بہت زیادہ کنجوس بھی تھے۔ ساری زندگی انہوں نے پیسے کی بچت کی، جب بھی کبھی کسی چیز کی خواہش ہوتی تو میں ابو کے پاس پیسے لینے چلے جاتا۔ وہ مجھ سے کہنے لگتے قاسم مجھے ایک بات بتاؤ، تم جس چیز کے لیے مجھ سے پیسے لینے آئے ہو وہ کیا تم اس کے بنا زندہ رہ سکو گے؟ اگر تو اس چیز کے نہ ہونے سے تمہاری زندگی کے دن پورے نہیں ہو رہے تھے، میرے پاس فضول خرچی کے پیسے نہیں ہیں، اس طرح مجھے اپنی بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا۔ ابو نے میرا داخلہ کالج میں کروایا، مگر فیس دیتے وقت ان کی جان نکلتی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم فیل ہو گئے تو گھر سے نکال دوں گا۔ بس اسی وجہ سے میں بہت زیادہ محنت کیا کرتا۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ BA کر لیا تھا میں نے۔ اس کے بعد مجھے جاب ڈھونڈنا تھی، مگر پاکستان میں جاب مل جانا کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا۔ میرے ساتھی اسی وجہ سے سعودیہ چلے گئے تھے، مگر جب میں نے سعودیہ جانے کی بات کی تو ابو نے پیسے دینے سے منع کر دیا۔ اب میں بیرون ملک بیٹھا اپنا کما رہا تھا، یہ احساس ہی مجھے اندر تک پرسکون کر دیتا۔ میں ہر مہینے اچھی خاصی رقم گھر بھیجنے لگا تھا اور فون کال پر ابو سے خاص تاکید کیا کرتا تھا کہ میری تنخواہ میں سے امی کو بھی حصہ دیا کرے۔ ابو مجھے یقین دہانی تو کروا دیا کرتے تھے، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ میری بات مانتے بھی ہیں یا نہیں۔ میرے سعودیہ کے رہنے والے دوستوں نے موبائل فون پر کئی دوسری لڑکیوں سے دوستیاں رکھی ہوئی تھی،
مگر میں ان سب چیزوں سے بہت دور رہا تھا، کیونکہ میرے کانوں میں اکثر نمرا کے جملے گونجا کرتے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میری امید پر زندگی گزارے گی۔ میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اکثر نمرا کی یاد آیا کرتی۔ کیوں آیا کرتی تھی اس بات کا تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے کہ مجھے نمرا سے محبت نہیں تھی۔ محبت ایسی نہیں ہو جائے کرتی۔ مجھے شاید اسے ہمدردی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان ترس اور رحم کا رشتہ قائم تھا۔ مجھے سعودی آئے ہوئے پورے 6 سال ہو گئے، مگر اس دوران ایک دفعہ بھی میری بات نمرا کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نیا سعودیہ گیا تھا، ایک دفعہ میں نے امی سے کہا تھا کہ میری بات نمرا سے کروا دے، مگر امی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ابھی وہ بہت کم عمر ہے، اس کی پڑھائی لکھائی کے دن ہے، تم سے بات کرنے لگے گی تو پڑھائی سے توجہ ہٹ جائے گی۔ جب میں چاہتی ہوں کہ میری بہو کم از کم میٹرک تو کر لے، ایک ان پڑھ ماں بچوں کی تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں کر پائے گی، میں تمہیں اس کی خیر خیریت سے آگاہ کر دیا کروں گی، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں بولا ٹھیک ہے امی، آپ کو جیسا مناسب لگتا ہے ویسا ہی کریں۔ میری امی اور ابو تو نمرا پر جان چھڑکتے تھے، اس لیے مجھے اس کی طرف سے کوئی بھی فکر نہیں تھی۔ میں بے فکر ہو گیا۔ میرے والدین تو اس کا اس قدر خیال رکھتے کہ اس کی وجہ سے اپنی سگی اولاد کو بیرون ملک بھیجا ہوا تھا۔ خیر اب سعودی آئے ہوئے مجھے 6 سال ہو چکے تھے۔ میں نے اتنا کما لیا تھا کہ اپنے وطن واپس جا کر اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتا تھا۔ پھر اب تو میری بیوی بھی 17 سال کی ہو چکی تھی۔ میں نے ابو سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ انہیں کسی بات پر بھی اعتراض نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تمہارے انتظار میں ہیں، تم واپس آ جاؤ۔ میں بے انتہا خوش ہو گیا۔ میں نے واپسی کی ٹکٹ کٹائی، اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ میں اپنی بیوی نمرا کے لیے بہت سے تحفے بھی خرید کے لایا تھا۔ میں اسے خوش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اتنے برس میرا انتظار جو کیا تھا۔ میں اپنے ملک واپس آیا تو بے انتہا خوش تھا۔ اپنے گھر قدم رکھا تو آنکھیں چھلک پڑی۔ امی کے گلے لگ کر میں روتا رہا۔ تب نمرا بھی پاس ہی آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ان چند برسوں میں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی، جوان ہو چکی تھی، جبکہ مجھے اپنی امی بہت کمزور اور غم زدہ سی نظر آئی۔ ابو گھر آئے تو وہ حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ آتے ہی میرے گلے لگ کے کہنے لگے کہ آج میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ میری بیوی خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری امی اور ابو میں بول چال بند تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مخاطب کرنے سے کترا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی دیر بعد امی سے اس بارے میں پوچھوں گا اور ان دونوں کی صلح کرانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے مسکرا کر نمرا کی طرف دیکھا تو وہ بہت شرما گئی۔ میں بولا تم بھی کچھ بولو یا چپی کا روزہ رکھ کر بیٹھی ہو؟ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگی۔ پھر وہ بولی میں آپ کے لیے کھانا لگا کر آتی ہوں، آپ منہ ہاتھ دھو لے۔ میں امی کے ساتھ باتیں کرنے لگا، تبھی ابو کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگے جلدی جلدی باہر آؤ، بہو سیڑھیوں سے نیچے گر گئی ہے۔ تب مجھے نمرا کے کراہنے کی آوازیں بھی آنے لگی۔ مجھ پر تو بجلی گر گئی۔ میں اور امی بھاگتے ہوئے باہر نکلے تو سامنے ہی نمرا نڈھال سی پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے اور وہ مسلسل تڑپ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ سارا راستہ میں اسے دلاسا دیتا رہا کہ تم فکر نہ کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، مگر وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ امی بھی اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ بالآخر ہسپتال آ گیا۔ نمرا کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ 3 گھنٹے اسے وہیں پر رکھا گیا۔ پھر ڈاکٹر ہمارے پاس آیا اور اس نے ایک بہت بری خبر سنا دی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ مریضہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، وہ اب عمر بھر کے لیے اپاہج ہو چکی ہیں۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ خیر ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ نمرا کو مزید 3-4 دن کے لیے یہاں پر رکھنا پڑے گا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی میں یہاں پر رک جاتا ہوں، لیکن امی نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی نہیں بیٹا، تم آج ہی سعودیہ سے واپس آئے ہو، تم میرے ساتھ گھر چلو، تمہارے ابو یہاں پر رک جائیں گے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میرا بیٹا ابھی تو تھکا ہوا آیا ہے اور اب ہسپتالوں کے دھکے کھائے، مجھے ہرگز منظور نہیں ہے۔ تمہارے ابو یہاں پر رک جائیں گے، انہیں ویسے بھی نمرا کی خدمت کر کے دلی خوشی ہوتی ہے۔ امی کے آخری جملے میں عجیب سا احساس تھا۔ میں بولا امی، نمرا میری بیوی ہے اور اس مشکل کے وقت میں مجھے ہی اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ امی نے ناک سے مکی اڑائی تھی۔ وہ کہنے لگی کاہے کی بیوی ہے تمہاری؟ ایک بھی دن تمہاری بیوی نے تمہیں سکون نہیں دیا۔ یہ رشتہ تو خالی نام کا ہی ہے، میں ایسے رشتے کو نہیں مانتی۔ اور ہاں تم بھی فکر مت کرنا۔ اور کہنے لگی تم بھی فکر نہ کرنا، میں تمہارے سر سے یہ بھی بوجھ اتار دوں گی، میں تمہاری دوسری شادی کر دوں گی جو تمہیں سکھ دے سکے۔ میں چپ کر گیا۔ ابو میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم گھر جاؤ، میں تمہاری بیوی کا خیال رکھ لوں گا۔ تبھی امی تنزیہ لہجے میں بولی دیکھا قاسم، میں نہ تم سے کہتی تھی تم چلو میرے ساتھ، تمہارا باپ خود ہی سنبھالے گا اسے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے گھر کا ماحول بدل چکا ہے۔ میرے والدین میں بڑا پیار اور محبت تھا، مگر ان 6 سالوں میں شاید سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں امی کے ساتھ گھر واپس آ گیا اور نہا دھو کر فریش ہو کر کھانا کھایا اور کھانا کھا کر واپس ہاسپٹل چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے ابو کو زبردستی گھر واپس بھیجنا چاہا، مگر ابو نے مجھے اپنے سر کی قسم دے دی۔ وہ کہنے لگے تم گھر چلے جاؤ۔ مجھے مجبوراً واپس آنا پڑا۔ میں بولا امی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ امی نے سر جھٹک دیا اور بولی نہیں بیٹا، کچھ بھی نہیں بدلا، میں تو بس تمہاری وجہ سے پریشان ہوں کہ اب تمہاری زندگی میں خوشیاں آنی تھی اور تمہاری بیوی بیمار ہو گئی۔
میں بولا امی آپ فکر نہ کرے، یہ سب اللہ کے کام ہے، جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 3-4 دن کے بعد نمرا گھر واپس آ گئی۔ وہ تو پہچان ہی نہیں جا رہی تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے چند دن پہلے دیکھا تھا۔ وہ تو آدھی بھی نہیں رہ گئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بولا نمرا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میری بات سن کر رونے لگی تو بولی میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ایک بھی پل محبت برا نہیں گزار سکی، میری وجہ سے آپ کو 6 سال ملک سے باہر رہنا پڑا، اور جب آپ واپس آئے تو میں بستر سے لگ گئی۔ میں نے اس کو دلاسا دیا اور بولا کہ تم فکر نہ کرو، ہماری زندگی میں اچھے دن بھی ضرور آئیں گے، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ نمرا کہنے لگی قاسم آپ مجھے طلاق دے دے، مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات ہوئی تو ابو کہنے لگے بیٹا تم میرے کمرے میں سو جانا، تمہاری امی تمہاری بیوی کے پاس لیٹ جائے گی، ویسے بھی وہ بیمار ہے، رات بھر اٹھتی ہے، وہاں تو نرس اس کی خدمت کے لیے موجود تھی، اب وہ تم سے ہچکچائے گی، خود تکلیف میں وقت گزار لے گی مگر تم سے کچھ نہیں کہے گی، اس لیے یہی بہتر ہے کہ تمہاری والدہ اس کے ساتھ لیٹ جائے۔ ابو کی بات معقول تھی اس لیے میں مان گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں نمرا کے لیے نرس کا بندوبست کر دوں گا۔ یہ کیسی لڑکی تھی جس نے 6 سال میرا انتظار کیا، میرے نام کے ساتھ وفا نبھائی تھی، اب میں اسے مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا اس لیے رات جلدی آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ابو میرے سر پر کھڑے اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر کے یہ ظاہر کیا تھا کہ جیسے میں سو رہا ہوں۔ پھر ابو کمرے سے باہر نکل گئے تو میں بھی جلدی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ کہیں نمرا کی طبیعت تو نہیں بگڑ گئی۔ میں بھی ابو کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلا۔ وہ امی کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، میں بھی ان کے پیچھے ہی چلا گیا۔ میں کمرے میں داخل ہونے والا تھا جب ابو کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے ناراض ہونا۔ میں مسکرا دیا کہ ابو تو اپنی بیوی کو منانے آئے ہیں۔ میں دبے قدموں واپس لوٹنے لگا تھا، تب امی کی غصے سے بھری ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ میری نظروں سے گر گئے ہو جمال، آپ نے میرے بیٹے کی خوشیاں اس سے چھین لی، پہلے زبردستی اس کی شادی اس لڑکی سے کر دی، شادی کے بعد اسے دوسرے ملک بھیج دیا، اور جب وہ واپس آیا تو نمرا کو سیڑھیوں سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا تاکہ وہ اپنے شوہر کے قابل نہ رہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میری امی رونے لگی۔ ابو بولے تم جانتی ہو نا، پھر سوال جواب کیوں کر رہی ہو؟ میں نمرا اور قاسم کو ایک ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ امی کہنے لگی آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے اس بچی کے ساتھ، مجھے پتا ہے کہ اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے ان دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیا کہ وہ کوئی بات نہ کر لے۔ آپ کب تک یہ سب کریں گے؟ ایک نہ ایک دن تو وہ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر بات ضرور کریں گے، تب آپ کے بیٹے کو آپ کی کرتوتوں کا پتہ چل جائے گا، اس سے کس طرح سامنا کریں گے آپ۔ ابو کہنے لگے میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا، صبح ہی قاسم سے کہوں گا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، پھر یہ قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ غصے سے میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا، نہ جانے میری پیٹھ پیچھے کیا کچھ ہوتا رہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس رات سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور امی اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تو میں نمرا کے پاس چلا گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ ابو نے جب یہ سب دیکھا تو وہ بکھلا کر رہ گئے تھے، دروازہ زور زور سے پیٹنے لگے تھے، کہنے لگے جلدی سے باہر آ جاؤ۔ میں نمرا کے پاس جا کر بیٹھ کے اور بولا میرے پیچھے کیا کچھ ہوا ہے، مجھے سب کچھ بتا دو۔ نمرا کہنے لگی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر جب آپ واپس آئے تو مجھے آپ کے ابو نے خود جان بوجھ کر سیڑھیوں سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا اور دروازہ کھول دیا۔ میں باہر نکلا تو ابو کی آواز آ رہی تھی، وہ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آج میں اپنے بیٹے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، مگر میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی زندگی بنانے کے لیے ہی کیا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ نمرا کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے، وہ اپنے ماموں کے گھر میں بہت تنگ ہے، اس لیے میں نے یہ اسکیم لڑائی تھی کہ میں نے سوچا تھا کہ نمرا کو اپنی بہو بنا لوں گا اور اس طرح اس کی ساری جائیداد قاسم کے نام پر منتقل ہو جائے گی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ 17 برس سے پہلے نمرا اپنی جائیداد کسی کے نام نہیں لگا سکتی تھی، اس لیے میں نے قاسم کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ میں شروع سے ہی چاہتا تھا کہ قاسم کی شادی میری بہن کی بیٹی سے ہو، نمرا تو صرف جائیداد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ جب قاسم واپس آیا تو میں نے نمرا کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا تاکہ قاسم اس کے حسن کے چنگل میں نہ پھنس سکے۔ میں آگے بڑھا اور بولا ابو مجھے شرم آتی ہے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے، مگر آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے کیے کی سزا آپ کو ضرور دوں گا۔ اپنی بیوی کو لے کر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ امی کہنے لگی قاسم مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں اس طرح کے لالچی انسان کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتی۔ میں اپنی امی اور نمرا کو لے کر نئے گھر میں شفٹ ہو چکا تھا۔ میں نے نمرا کی خدمت کے لیے ایک نرس بھی رکھ لی۔ نمرا بہتر ہو رہی ہے، مجھے امید ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ اپنے قدموں پر چلنے پھرنے لگے گی۔ میں نے 6 سال پہلے نمرا سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا ساتھ ضرور دوں گا، اس لیے میں اب اسے مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ نہیں سکتا تھا۔
مجھے یقین ہے کہ بہت جلد خوشیاں ہمارے دروازے پر دستک دیں گی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریے اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔